अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे कि समझ सकें मेरी बात। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान ख़ान, प्रोग्राम सुबह अज़ीम का मेज़बान। आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हमारी दुआ है कि हमारी हर सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के अज़ीम और बाबरकत नाम से हो और हमारी हर शाम भी सुबह अज़ीम की तरह अज़मत से इख्तिताम पज़ीर हो। इरशाद रब्बानी है वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और तहक़ीक़ हमने आसान कर दिया कुरान नसीहत के लिए, बस कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। नाज़रीन, कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए राह रुश्द व हदायत है और अल्लाह का वादा है ये उसके लिए आसान है जो इससे नसीहत हासिल करना चाहता है। आइए सुनते हैं तिलावत कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। इरशाद रब्बानी है अम यहसुदूनन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, लोगों से हसद करते हैं उस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से दिया। नाज़रीन, जब हम किसी को किसी ओहदा, अमारत या किसी काबिल फ़ख्र चीज़ के साथ देखें और ये गुमान करें कि ये उसके पास रहे या ना रहे हमारे पास आ जाए, या जिस ओहदा और मुकाम पर वो फ़ाइज़ है वो उस मुकाम पर रहे या ना रहे हम वहाँ पर चले जाएँ, और ये भी सोचें कि उससे छीने बगैर हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, इसे हम हसद कहते हैं। नाज़रीन, हसद वो डाकू है जो सबसे पहला डाका हमारे सुकून पर डालता है, हमें एंजाइटी और डिप्रेशन की आग में झोंक देता है, हमें हमारी नज़रों में कमतर साबित करके हमारी ज़ात को तार तार कर देता है और देखते ही देखते हमारी आँखों के सामने हमारी शख्सियत को जलाकर राख कर देता है। मेरे और आपके आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हसद रूह की बीमारियों में से सबसे बड़ी बीमारी है। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम में हसद की तबाहकारियों पर और कुरानी फ़िक्र की रोशनी में इसके अमली इस्लाहात पर बात करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुस्तकिल मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब। आप पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में दर्स व तदरीस के हवाले से अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आप बीसियों कुतब और दर्जनों तहकीकी मकालाजात के मुसन्निफ़ भी हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं मुफ्ती मोहम्मद इकबाल हज़ारवी साहब। आप जामिया इस्लामाबाद में मुदर्रिस के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को प्रोग्राम सुबह अज़ीम में खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, बिला ताख़ीर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، جب ہم حسد کی بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی حد تک ہم سارے حسد سے واقف ہیں، لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے کہ آپ حسد کے معنی و مفہوم پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ حسد یہ یقیناً ایک قلبی و روحانی بیماری ہے، اور اس کا تعلق جو ہے انسان کے قلب و روح کے ساتھ ہے۔ لفظی معنی جو ہے حسد کا جلنا، کڑنا، عداوت، دشمنی، کینہ، بغض، عناد کے جذبات سے مغلوب ہو کر کسی کے لیے برائی چاہنا، بالکل نقصان چاہنا۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں حسد ایک ایسا منفی جذبہ ہے، ناپسندیدہ احساس ہے، جو انسان کو دوسرے انسان کے کسی وصف کو، کمال کو، خوبی کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اسے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے، کوڑنا، تحسین کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مزید خیر مانگنے کی بجائے وہ اس پہ کڑتا ہے، جلتا ہے اور عداوت پہ اتر آتا ہے۔ اور پھر اس کے آگے کئی سٹیجز ہیں۔ پہلے درجے میں کوشش ہوتی ہے کہ یہ عہدہ مجھے مل جائے، وہ نہیں ملتا تو پھر ہوتا ہے کم از کم اس کے پاس نہ رہے۔ تو یہ انسان کے قلب و روح کو پراگندہ کر دینے والا منفی جذبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں اس سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم وَلَا تَتَمَنَّوْا، تم آرزو نہ کرو، خواہش نہ کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ، جو فضیلت اللہ نے عطا کی ہے، بِهِ، ساتھ اس کے، بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض کو بعض کے اوپر، کسی کو عہدے میں، کسی کو کردار میں، کسی کو افکار میں، کسی کو اولاد میں، کسی کو ایمان کی فراوانی میں، تقوی میں، بزرگی میں، متعدد جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کرنے کے ذریعے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس کی آرزو نہ کرو، کیونکہ اس سے جو ہے وہ تمہارے اندر منفی جذبات جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بھی، جیسا کہ آپ نے بھی حدیث شریف پڑھی، اس کو سخت ناپسند کیا کہ ایاکم الحسد ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار حطب، حسد سے بچو کہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کا جو روحانی ایک مرض ہے، وہ رینگتا ہوا جو ہے میں دیکھ رہا ہوں تمہارے طرف آ رہا ہے، اس سے خبردار ہو جاؤ، وہ سروں کو نہیں بلکہ دین کو موڑ دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے، یہ ایک ناپسندیدہ جذبہ ہے، احساس ہے، جو انسان کے قلب و روح کو لاحق ہوتا ہے، اور اپنے ساتھ اور کئی قسم کی قباحتیں اور بے شمار بیماریاں لے کے آتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی تھوڑی سی توجہ دلائی ہے کہ انسان اپنی نظر میں بھی گر جاتا ہے، بالکل دوسروں کی نظر میں بھی گر جاتا ہے، اور اس جذبے کے زیر اثر جو ہے وہ بالکل اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے گویا کہ عاری ہوتا چلا جاتا ہے، اور عداوتیں، دشمنییں اور بغض اور عناد اور پھر تفرقہ بازی، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے پھر وہ جرائم کی دنیا میں چلا جاتا ہے، جادو ٹونا ٹوٹکا شروع کر دیتا ہے، بعض کا جو ہے وہ سازشیں اور شرارتیں کرتا ہے، پھر جتنی بھی قباحتیں ہیں، کسی کی کردار کشی کے لیے اس کے خلاف پراپوگنڈا کرنا، اس کی لیگ پولنگ کرنا، اس سے بغض اور عناد رکھنا، اس کی غیبت بازی کرنا، اس کو نیچا دکھانے کے لیے بعض کا پھر لوگ قتل و غارت تک چلے جاتے ہیں۔ بالکل۔ ناظرین، ابن الحسم کا قول ہے، حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا، لیکن حاسد کو اس کا حسد مار ڈالتا ہے۔ مفتی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ حسد کے بالکل برعکس اسلام میں رشک کا پہلو ہے۔ رشک کیا ہے اور یہ حسد سے کیسے مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ویلکم جناب۔ اور آپ کی پوری ٹیم کا، اور جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا اور ایک اچھے ٹاپک کو جو اخلاقی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ہم سب کے لیے جو ہے نا بڑا مفید ہے، بالکل، جس کا ڈسکس کرنا اور اس کا سمجھنا ہم سب کے اوپر لازم اس پہ ہے، بات کرنا جس کی وجہ سے آج معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ حسد کے برعکس جو ہے وہ رشک ہے، تو حسد اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد جو بندہ جو ہے وہ بندے سے نہیں کرتا۔ حقیقت میں جو قرآن آیت مبارکہ آپ نے بھی تلاوت کی اور محترم ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی اچھی اس پہ گفتگو کی ہے، اصل میں جو وہ حسد کرتا ہے وہ اللہ کے عطا اور اللہ کے فضل سے کرتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، جو بندہ حسد کر رہا ہے وہ بندے سے نہیں کر رہا، کیونکہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے، چاہے وہ عہدہ ہے، مال ہے، دولت ہے، کرسی ہے، الغرض جو کچھ بھی ہے، وہ اس فضل تو پہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اب جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس نہ ہو اور میرے پاس آ جائے تو یہ حسد ہے۔ لیکن اسلام میں رشک جائز ہے۔ رشک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک مسلمان بھائی کو اپنے بندے کو عطا کیا ہے کچھ، چاہے وہ مال ہے، دولت ہے، کچھ بھی ہے، اگر جو کچھ عطا کیا ہے، اس کی نعمت جو عطا ہوئی ہے، اس پر رشک یہ ہے کہ اس کے پاس بھی ہو اور اے اللہ تعالیٰ آپ اسے اور عطا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی عطا کریں۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رشک جو ہے اسلام میں دو چیزوں پر رشک جائز ہے۔ پہلی چیز ہے علم، یعنی اگر ایک بندہ قرآن اچھا پڑھتا ہے تو اس کے اوپر رشک جائز ہے، علم نافع پہ رشک، یعنی علم نافع پہ رشک کرنا چاہیے، یعنی اے اللہ تو نے اس بندے کو کتنا پیاری آواز دی ہے، کتنی پیاری آواز دی ہے اور کتنا علم دیا ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اچھی آواز میں قرآن پڑھتا ہے، میرے مولا مجھے بھی وہ طاقت عطا کر دے، مجھے بھی وہ ذہانت عطا کر دے کہ میں بھی قرآن پڑھوں۔ تو یہ ہے رشک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی مالدار کو دیکھتے ہیں، اکثر اوقات جو حسد ہوتا ہے وہ مال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور مال ایک فتنہ ہے، یہ تو قرآن بھی کہتا ہے اور احادیث نبویہ میں بھی ہے کہ مال اور اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے ایک فتنہ ہے۔ تو اگر آپ کسی کے پاس مال دیکھتے ہیں تو اس پر رشک جائز ہے، یعنی جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو تو آپ کے مولا تو نے جس بندے کو مال دیا ہے وہ تیرے راستے پہ خرچ کر رہا ہے، اگر یہی مال مجھے ملے تو میں اس سے بڑھ چڑھ کر تیرے راستے میں خرچ کروں گا، اللہ کے گھروں پہ خرچ کروں گا، مدارس پہ خرچ کروں گا، غریبوں پہ خرچ کروں گا۔ تو یہ ہے رشک ہے۔ اس رشک میں اگر آپ یہ حسد سے بچ کر رشک کی طرف میں آئیں گے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے، اور یہی انسانی پہلو ہونا چاہیے۔ اور اصل انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے کام آئے، تو انسانیت میں رشک ہے، حسد نہیں ہے۔ حسد جو ہوتا ہے وہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ جی ناظرین، اگر ہم حسد کیے بغیر نہیں رہتے تو آئے ہم خدا کے رضا کے حصول میں حسد کرتے ہیں، ہم علم نافع کے حصول میں حسد کرتے ہیں، اور ہم عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں میں حسد کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا، یہ حسد نہیں، یہ رشک ہے، اور رشک کی اسلام نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ اس کی ترویج کا حکم بھی دیتا ہے۔ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی حسد اور رشک پر کہ حسد اور رشک میں کیا ڈفرینس ہے، دونوں ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آخر یہ حسد معاشرے میں بگاڑ کا باعث کیسے بنتا ہے؟ جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا اور مفتی صاحب نے بھی اس پہ بڑی اچھی خوبصورت طریقے سے روشنی ڈالی ہے کہ یہ ایک منفی جذبہ ہے اور ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اس کی صلاحیتوں سے بھی عاری کرتا ہے، اس کی سوچ کے زاویے بھی، اس کی ڈائریکشن بھی غلط کر دیتا ہے، کم ہمتی، بے ہمتی اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ایک اعتبار سے یوں کہہ لیں بزدلی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں،
اس کے نتیجے میں جس شخص سے وہ حسد کر رہا ہے تو وہ اس کے خلاف پراپوگنڈا شروع کر دیتا ہے، اور اس پراپوگنڈے میں ہو سکتا ہے وہ کئی قسم کے لوگوں کو یوٹیلائز کرے۔ ایک عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، کردار کشی کے لیے پراپوگنڈا کرتا ہے، اس کی غیبت ہوتی ہے، بعض کا کذب سے بھی کام لیتا ہے، تہمتیں بھی لگانی شروع کر دیتا ہے۔ بعض اور آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ خفیہ طریقے سے اپنے پھر ایجنٹ چھوڑتے ہیں، ایجنٹ پھر ان کے ہاتھوں میں وہ بلیک میل ہوتا رہتا ہے۔ بعض جو ہے وہ کالے چٹے علموں میں جا پڑتے ہیں کہ اسی طرح ہم اس کو نیچا دکھائیں اور اپنا ٹارگٹ اچیو کریں۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں آپ نے جو معاشرے کے مختلف طبقات ہیں ان کے جو خاص روحانی قلبی بیماریاں ہیں جو معاشرے کے لیے تباہی کا باعث ہوتی ہیں، مخلوق جس سے بری طرح متاثر ہوتی ہے، ایک مثبت جو رویہ معاشرے کا، تہذیب کا، ثقافت کا، شرافت کا، تہذیب کا، جو قوموں کے لیے ترقی کا پیش خیمہ بنتا ہے، وہ سارے ڈھہ جاتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ علماء جو ہیں، کیونکہ صاحبان علم جو ہیں وہ کوئی غلطیوں سے مبرہ نہیں، ان سے میں بھی 100 کمیاں ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء زیادہ جنت میں جائیں گے حسد کی وجہ سے، کہ ان میں یہ معاصرانہ چشمک جو ہے، پروفیشنل جیلیسی تو ایسے ہر جگہ یہ ٹو آف ٹریڈ سائڈ میں کتے کا کتا بیری جو ہے، تو یہ بعض کا علماء میں دیکھو نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے اللہ کی توحید کا پیغام دیا، اور پورا معاشرہ جو بت پرستی کی لعنت میں گرفتار تھا، پھنسا ہوا تھا، اور ایسی وہاں بد اخلاقیاں تھیں، بد تہذیبیاں تھیں، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، جہالت، بے حیائی، کفر، شرک، اس کے علاوہ جو معاشرتی قباحتیں تھیں وہ ساری موجود تھیں۔ تو آپ علیہ السلام ان کے خلاف لڑے، آپ نے بت پرستی کو ختم کیا، آپ نے بچیوں کے حقوق کا تحفظ کیا، عورت کو عزت کا مقام دیا، بزرگوں کو دیا، غلاموں کو آزادی کے راستے پہ لگایا، اس کے لیے بے شمار اقدامات کیے، جہالت کو دور کیا۔ وہ جتنی بھی اس معاشرے کی قباحتیں تھیں جس پہ بڑے عرصے سے قرب و جوار میں رہنے والے جو یہودیوں کے علماء وہ لڑ رہے تھے، اور ان کی سر توڑ کوشش کے باوجود کسی کو بت پرستی نہیں چھڑا سکے تھے، شراب نہیں چھڑا سکے، جوا نہیں چھڑا سکے، بری رسمیں نہیں چھڑا سکے، انہیں للہیت کی طرف نہیں لا سکے، اور جو نصرانی تھے وہ بھی لگے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ کام جو ہے اللہ کی طرف سے کیا، تو ان کو چاہیے تھا اپریشیٹ کرتے کہ ہمارے کام کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بہتر انداز میں نبھایا ہے، لیکن انہوں نے حسد شروع کر دیا، اور حسد کے نتیجے میں انہوں نے کتنی سازشیں کی۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے ہر قدم پہ آپ کا جو میثاق مدینہ ہے وہ اس کے اوپر گواہ ہے کہ امن و سلامتی کے لیے، لیکن وہ اپنی فطری جو ان کے اندر سازش کی قباحت تھی کہ وہ حسد کی بیماری میں جلتے تھے۔ حالانکہ آپ کو فرمایا قرآن نے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، آپ کو اس طرح وہ پہچان چکے تھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب بن احبار رضی اللہ عنہما جو یہودیوں کو علماء سے مسلمان ہوئے، انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے نقاب کشائی بھی کی۔ تو حسد کی بنا پر جو ہے وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ انہوں نے جہنم بنائے رکھا، اور اس بنا پہ وہ سازشیں و شرارتیں کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ حسد کی وجہ سے، عورتیں زیادہ جو ہیں ناراض نہ ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زیادہ غیبت بازی کی وجہ سے، چغل خوریوں کی وجہ سے، اور جو سو کالڈ صوفیاء ہیں یا جنہیں رہبانیت کہا جاتا ہے یا روحانی پیشوا کہا جاتا ہے، وہ تکبر کی وجہ سے زیادہ، اور جو دیہاتی لوگ ہیں وہ جہالت کی وجہ سے، جو کم علم لوگ ہیں۔ تو گویا کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر علماء میں صرف یہ مساجد کے علماء نہیں آتے، اساتذہ بھی آتے ہیں، صاحبانی علم و دانش بھی آتے ہیں، جو میڈیا میں بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں، بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہیں، وہ سارے اس میں ذمہ دار ہیں، اوپینین میکرز ہیں، اوپینین میکرز ہیں، اور جن کو لوگ فالو کرتے ہیں۔
وہ تین ہی بڑے طبقے ہیں، ایک علماء ہیں، دوسرے مشائخ ہیں، علماء میں اساتذہ بھی ہیں، پروفیسر صاحبان بھی ہیں، سارے ریسرچرز بھی ہیں، اور تیسرے حکمران طبقہ ہے۔ تو ان کے حسد میں مبتلا ہونے سے جو ان کے فالوورز ہیں پھر ان میں وہ آگے چل پڑتا ہے، ایک فرقہ بنتا ہے تو فرقے کو بڑھانے کے لیے پھر وہ دوسروں کو گھیرنے کے چکر میں لگ جاتا ہے اور مد مقابل کو گرانے میں لگ جاتا ہے۔ اگر یہ حسد سیاستدانوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں پورا معاشرہ جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ترقی کی رفتار رک جاتی ہے۔ مثبت تنقید ٹھیک ہے، جمہوریت میں کا حق ہے، لیکن وہ مثبت کے ساتھ ساتھ منفی بھی شروع ہو جاتی ہے، پھر جو ہے وہ اکھاڑ بچھاڑ شروع ہو جاتی ہے، پھر گھراؤ جلاؤ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر محض قوم کی عوام کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے وہ تگ و دو کریں اور اس کے لیے مثبت تنقید کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بہتری تو ہر جگہ گنجائش موجود ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیونکہ جذبہ ہی بڑا پلید اور غلیظ ہے، گندا ہے، اور انسان کا اپنا بھی سکون چھین لیتا ہے، معاشرے کا بھی سکون چھین لیتا ہے۔ جس گھر میں حسد ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شریکہ ہو گیا، وہ گھر میں جتھے پئی پھوٹ اوتھے پئی لٹ، تو یہ حسد جو ہے پھوٹ ڈال دیتا ہے، جس پہ اللہ نے منع کیا ہوا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بھئی تم اللہ کی رسی کو، دین کو، قرآن کو، اسلام کو مضبوطی سے تھام لو اور حسد بازی میں نہ پڑو، کیونکہ دشمن حسد کی آگ میں اکثر جلا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ گو اللہ تعالیٰ محسود کی مدد کرتا ہے، لیکن بعض کا محسود بھی حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے وہ بھی اپنے بچاؤ کے لیے تدابیر کرتا ہے۔ وہ جس مثبت کام میں بیچارہ لگا ہوتا ہے، وہ دشمنوں کا منہ توڑنے یا منہ بند کرنے میں وہ ساری صلاحیتیں، تو گویا کہ پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے، پورا طبقہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اس مثبت رویے کا علاج بہت ضروری ہے۔ جی ناظرین، ایک انگریزی شاعر ڈاکٹر سیموئل جانسن کہتے ہیں، حسد وہ واحد برائی ہے جو ہر زمانے میں ہر وقت پائی جاتی ہے، اور یہ وہ واحد جذبہ ہے جسے خاموش کروانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ حسد ایک پورے معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتا ہے، قرآن و حدیث میں بھی اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب حسد کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت اس پہ بات کی ہے کہ حسد جو ہے معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے اور بہت بڑا بگاڑ پیدا کرتا ہے، تو دوسرے مذاہب جو ہیں وہ بھی اس کو بہت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح حسد جو ہے وہ ہمارے اسلام میں اس کو یعنی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ بھی اس کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کیونکہ اخلاق جو ہوتا ہے بہتر بنانے میں جو ایک بڑی رکاوٹ ہے نا، وہ حسد ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب جس کے اخلاق اچھے ہیں تو وہ بہترین ہے، تو اخلاق کو بہتر بنانے میں جو رکاوٹ بن رہی ہے وہ حسد ہے۔ وہ حسد میں پھر دوسرے لوگوں کے اندر بھی، کیونکہ حسد جیسا کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ حسد جو ہوتا ہے وہ گھر کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ تو کوئی بھی مذہب ہو، اس کا کوئی فرد یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں سکون نہ ہو، امن نہ ہو، چین نہ ہو۔ اس وقت پوری دنیا میں یعنی اس چیز پہ سرچ ہو رہی ہے کہ کس طرح امن لایا جائے اور محبت لائی جائے، اور یہ ایک دوسرے کے درمیان جو دوریاں پائی جا رہی ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ناسور جیسی بیماریاں ہیں اور مہلک بیماریاں ہیں جو ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو جو ہے نا برباد کر رہی ہیں، وہ یہی بیماریاں ہیں، حسد ہے، جھوٹ ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یعنی دوسرے مذاہب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ حاسد جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتا، اور وہ ہر اس کو لوگ بھی جو ہے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ یہ میرا تجربہ بھی ہے، میں نے بھی دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، اور کوئی بھی مذہب کے لوگ جو ہے نا حاسد کو پسند نہیں کرتے، لیکن جب وہ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر جب تک وہ اس عمل میں آگے نہ جائے نا، اس کو چین نہیں آتا، کیونکہ وہ خود پریشان رہتا ہے ہر وقت، اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی تدبیر سوچتا ہی رہتا ہے اس ناپاک سازش کے لیے کہ کیسے میں کامیاب ہو سکتا ہوں، کیسے فلاں کو میں نقصان پہنچا سکتا ہوں، کس طریقے سے اس کے پاس جو اللہ کی نعمت ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ یعنی قرآن و حدیث میں سختی سے منع کیا، اور حسد ہے بھی اللہ کی عطا اور اللہ کی نعمت سے ہے۔ تو اب جو نعمت
اللہ نے جس کو دی ہے، اب حاسد جو ہوتا ہے اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے بندے اس سے کیسے چھین سکتے ہیں، یعنی دینے والا اللہ ہے، اور جس کو دی ہے اب حاسد یہ گمان کرے کہ وہ نعمت اس کے چھن جائے، یہ تو ہے ناممکن سی بات ہے، کیونکہ دینے والا اللہ ہے، کسی مخلوق نے اس کو دی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ جو حاسد ہے وہ اپنی ناکام کوشش جاری رکھتا ہے، وہ اسی کوشش میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اپنے خاندان کو مٹا دیتا ہے، اپنی پہچان کو مٹا دیتا ہے، اپنے اخلاق کو مٹا دیتا ہے، اور پھر خوبصورت مقولہ ہے کہ انسان اچھا اخلاق جو ہے، اچھا کردار، اچھا اخلاق اچھے خون کی پہچان ہوتا ہے، پھر لوگ ان کی نسلوں کو، ان کے خاندان کو یاد رکھتے ہیں، اور جب اگر کوئی حاسد کو دیکھتا ہے تو اس کے خاندان سے، اس کے قبیلے سے، پھر گویا کہ اگر جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، جس کمیونٹی میں وہ رہتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے، لوگ اس سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگ جسے برا کہنا شروع کر دیں وہ اللہ کی نگاہ میں بھی برا ہو جاتا ہے، اور اگر لوگ جسے اچھا کہنا شروع کر دیں تو وہ اللہ کی نگاہ میں بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر رہنا چاہیے کہ دیگر مذاہب میں بھی اور اسلام میں بھی حاسد کو کوئی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور حسد جو ہے ایک مہلک بیماری ہے اچھا اخلاق بنانے میں، اچھا کردار بنانے میں۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو حسد ہے اس سے بچنا چاہیے، قرآن اور حدیث میں بھی اس سے سختی سے منع کیا گیا۔ ناظرین، دنیا کا ہر مذہب اخلاقیات کا درس دیتا ہے، اور ایسی کوئی اخلاقیات نہیں ہیں جس میں حسد کے لیے کوئی جگہ پائی جائے۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے، "A heart at peace gives a life to the body, but envy rots the bones." گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں نظر چاہیے۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر وقت ہے ہدیہ نعت کا۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی روح کو سکون بخشتے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میں مجرم ہوا آقا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے۔ بلا تاخیر سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فاروقی صاحب، جیسے حسد نیکیوں کو بری نگاہ کی طرح کھا جاتا ہے، یہ یقیناً باطنی خوبصورتی کے لیے بھی زہر قاتل کا اثر رکھتا ہوگا۔ ایک صاحب عمل صوفی ہونے کے ناطے آپ حسد سے کس حد تک دور رہنا چاہیں گے؟ انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ ہو ول بیل دا کیٹ، جی، کیونکہ جو بیچارے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں اصلاح کرنے کے لیے، معاشرے سے حسد مٹانے کے لیے، وہ بیچارے خود حسد کا پورا شکار ہو مغلوبہ جاتے ہیں، ہیں۔ شکار ہیں، بلکہ ان سے حسد جنم لیتا ہے، حسد کی وہاں سے لہریں نکلتی ہیں، تحریکیں چلتی ہیں جو بڑے بڑے طبقات ہیں۔ لہٰذا یہ آپ یوں سمجھے کہ یہ ایک مشکل عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس میں سب سے زیادہ مبتلا جس طبقے کا ذکر کیا، انہی سے خیر ہونی چاہیے تھی، علماء۔ تو جب علماء سو ہو جائیں، وہ اپنے دین کو بیچ ڈالیں چند ٹکوں کے لیے، مفادات کے لیے، عہد اقتدار کے لیے، مال و منال کے لیے، کہ زیادہ ہمارے جو ہیں وہ لوگ ہماری قدر کرے، ہمارے نعرے لگے، ہماری سکنے لگے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نذرانے ملیں، جس کو حضرت اقبال نے بھی سختی سے کہا کہ نذرانہ نہیں، سود ہے پیران حرم کا، ہر خر کا سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلی منہ بوزرے دل کے ویسو چادر زہرا۔ تو پھر جب راہبر ڈاکو بن دے، لٹیرا بن دے، عزتوں کا محافظ ہے وہی عزتیں لوٹنے لگ جائے، پھر ذرا کام مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، ہمیں قرآن و حدیث میں ہر طرح کی رہنمائی اللہ اس کے رسول نبی علیہ السلام نے عطا کی ہے۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ اسے سمجھ لیا جائے کہ یہ مرض ہے، جی، کیونکہ مرض کو مرض نہ سمجھنا یہ سب سے بڑی اس کا تباہی علاج کیسے کریں؟ علاج ممکن نہیں ہے، اور اس میں کسی نہ کسی درجے میں ہر بندہ جو ہے وہ پھنسا ہوتا ہے۔ وہ بعض کے ایسے وہ حدیث میں آتا نا کہ وہ جس طرح کالی رات میں کالے پتھر پہ اور کالی چونٹی کو دیکھنا ذرا مشکل ہے، اس طرح یہ بھی ایک قسم کی شرک کی قسم ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ اس بندے سے حسد نہیں کر رہا، وہ اللہ کی عطا پہ سڑ رہا ہے، اللہ کے فضل کہ اللہ نے اس کو کیوں بیٹا دے دیا، اسے کیوں ادا دے دیا، اسے کیوں اچھے دلہن مل گئی، اسے کیوں اچھی بہو مل گئی، اس کو کیوں اچھا گھر مل گیا، اس کو یہ عہدہ اقتدار کیوں مل گیا، یہ اس کو نہیں ملنا چاہیے، یہ تو مستحق ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی اللہ بہتر جانتا ہے، ما فضل اللہ، جو اللہ نے فضیلت دی، یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بعض۔ لیکن قرآن نے یہ بھی کہا کہ کسی کا عہدہ اور اقتدار دے کے یہ نہ سمجھو کہ یہ بہت اللہ کا لاڈلا چہتا ہو گیا۔ اب فرعون کے پاس تھوڑی دولت تھی، بالکل، نمرود کے پاس کم اقتدار تھا، اور اسی طرح قارون ہے، حامان ہے، شداد ہے، کتنے کتنے بڑے شیطان ہوئے دنیا نے بھی، بدترین بڑے بڑے جو کافر ہیں ان کے پاس بھی دولت ہے۔ تو یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ تو یہ حسد جو ہے یہ ایک روحانی بیماری ہے، اس کے لیے جو ہے ہمیں ایک پورا چارٹ بنانا پڑے گا اپنی اصلاح کا عمل شروع کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، بہت ضروری ہے۔ حضور کے جو تربیت یافتہ آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ہم اکابرین ملت جو ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، جنہوں نے واقعتاً دیکھو وہ تو دنیا سے پردہ کر چکے، لیکن ان کی سروسز اور خدمات اور سیرت کردار ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے۔
انہوں نے للہیت کے ساتھ دین کی خدمت کی، مخلوق کی خدمت کی، رشد و ہدایت کا قائم کیا. تو جو کتاب ہوتی ہے وہ گویا کہ مصنف سے ایک ملاقات کا ذریعہ ہوتی ہے. اگر کسی شخص کو ملنا ہو تو اس کی کتاب پڑھے. ایک طویل حدیث بھی ہے جس میں فرمایا کہ مصنف کی صحبت اور مجلس اختیار کرنے کو دل چاہے اس کی کتاب کا مطالعہ کرو. حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوشی میں لکھتے ہیں کہ جو صاحب نسبت ہے اگر میری کتاب کشف المعجوشی پڑھے گا سمجھے گا تو یہ اس کو اللہ کے جلد قریب لے جائے گی. ماشاءاللہ. اور اگر کوئی صاحب نسبت نہیں یا جس کا شیخ اور مرشد نہیں ہے اور میری کتاب کو مطالعہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ شیخ کا کام کرے گا. ماشاءاللہ. تو اچھی کتاب کا انتخاب کرنا، اچھی مجلس و صحبت کا، قرآن میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہوتی ہے. جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا. نیک بننے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے. پھر جو ہے اس بات کو پیش نظر رکھا جائے اس مرض سے بچنے کے لیے کہ اس کا عطاب بہت زیادہ ہے. انسان اپنی ساری نیکیاں گوا بیٹھتے ہیں. کہ حدیث کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا، پوچھا صحابہ سے میری امت میں غریب کون ہے؟ عرض کہ حضور ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم اور دینار نہیں، مال اور دولت نہیں. فرمایا نہیں، میری امت میں وہ غریب نہیں ہے. میری امت میں وہ بد نصیب مسکین ہے، غریب ہے جو روز قیامت بہت ساری نمازیں، روزے، زکاتیں اور بہت سے امور خیر لے کے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کا دل دکھایا، کسی کا مال کھایا، کسی کی دل آزاری کی، کسی کا خون بہایا، کسی کے اوپر تہمت لگائی، کسی کی غیبت بازی کی. تو اس نے اب ان سب جرائم کہہ لیں یا اخلاقی قباحتیں کہہ لیں یا روحانی بیماری کہہ لیں، اس کے پیچھے جو اصل جو جڑ ہوتی ہے وہ حسد ہوتا ہے. یہ جذبہ جو ان چیزوں کو آگے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے. بہت ساری بیماریاں، بہت ساری قباحتیں معاشرتی شراب سے جنم لیتی ہیں. اس سے اسی طرح یہ حسد ایک ایسا عمل ہے وہ انسان کو کسی جگہ کا نہیں چھوڑتا. اسے بتایا جائے کہ یہ کس قدر مہلک بیماری ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ہوگا یہ کہ اس نے جس کے خلاف یہ پروپیگنڈے کیے ہوں گے اس کی ساری نیکیاں ان کو دے دی جائے گی. جتنے بھی درجے میں اس نے ان کو ستایا ہے، رلایا ہے، پٹایا ہے، لوٹا ہے، ظلم کیا ہے. پھر حتیٰ کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی اس کی وہ شرارتیں جو عوام کے حقوق اس نے، بندوں کے حقوق العباد پائمال کی، وہ باقی ہوں گے. پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، ہانک دیا جائے گا. اس کی قباحتوں سے آگاہ کیا. پھر اس کے مد مقابل اللہ اکبر. دیکھو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا، جتنی برائیاں ہیں آلموسٹ ان کا ایک ایک دفعہ ذکر کیا ہے. اس سے بچو کہ یہ شیطانی کام ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان فاجتنبوہ. یعنی جس پہ قانون حرکت میں آ جاتا ہے، جس پہ حدود جو ہے وہ نافذ ہوتے ہیں، لگنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے اپنے ذکر کرنے کے لیے 1000 سے زیادہ آیتیں. تو جہاں اخلاق بد جو ہے یہ پھیلتا، ہم اخلاق حسنہ کی ترویج کریں، اخلاق حسنہ کی باتیں کریں. بھئی سچائی کا یہ فائدہ ہے، انسانوں کی بھلائی کا یہ فائدہ ہے. سرکار نے فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا وکونوا عباد اللہ اخوانا. بھئی نفرتیں پیدا نہ کیا کرو، محبتیں پیدا کیا کرو، آسانیاں پیدا کیا کرو. یسروا ولا تعسروا، سختیاں پیدا نہ کرو اور لوگوں میں نفرتیں پیدا، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. تو حسن اخلاق کی زیادہ ترویج کی جائے، اس کے اوپر زیادہ گفتگو کی جائے، اس کے کتنے فائدے ثمرات. لیکن 100 ہتھ رسا دے سرے تے گنڈ. اب یہ ایسا مرض ہے، یہ قلبی مرض ہے. اور قلب کی بیماریاں سرکار فرماتے ہیں کہ لکل شان سکالہ و سکالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر گندی شے کسی نہ کسی شے سے دھل جاتی ہے، لیکن دلوں کی سیاہی اللہ کے ذکر سے دھلتی ہے.
ماشاء اللہ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو ذکر قلبی جو ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. اللہ فرماتا اپنے نفس میں، قلب میں، کیونکہ ساری جڑ جو ہے حسد کی وہ قلب ہے. غصے کی بنیاد جو مقام ہے وہ ہمارا قلب ہے. شرک بھی ادھر ہے، منافقت بھی ادھر ہے، ظلم کے جذبات بھی ادھر ہے، غصہ بھی ادھر ہے، تکبر بھی ادھر ہے، لالچ بھی ادھر ہے، حسد بھی ادھر. اگر اس کے اوپر اللہ کے ذکر کا پیرا بٹھایا جائے بے شک. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. سرکار فرماتے ہیں خبردار انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہے، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہے. الا وہی القلب، خبردار وہ قلب ہے، وہ دل ہے. تو دل، اب پھر بات پھر ادھر ہی آ گئی، کون اس کو صاف کرے گا؟ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، شیطان اور اوپر چڑھ جاتا ہے. ہم معوذتین پڑھتے ہیں، شیطان دور ہو تو دوڑ کے ہمارے کان پکڑ کے ہمیں کہتے اور پڑھو تیرا علاج کرو. کیوں کہ دل پلید ہے. انما الاعمال بالنیات. بلے نو لوکی متی دیندے بلیا جا بہ وچ مسیتی. بھائی وچ مسیداں تے کی ہوندا جی دلوں نماز نہ نیتی، ایویں نک نال کڈنا لکیراں تو دل دی لکیر کڈ لے. تو اس کے لیے کسی صاحب نظر کی صحبت ضروری ہے. بے شک. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. نہ مسجد سے نہ مکتب سے. علامہ نے نفی کر دیا، حالانکہ وہ تو خیر کی جگہ ہے لیکن مسجدوں میں فتنے بھی ہیں. نہ مسجد سے نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو اپنی صحبت، چنگے لوکاں دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں مول نہ لئیے بھلے آن ہزاراں. برے لوکاں دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگان ہزاراں. تو ہمیں صاحبان ذکر جو ہیں، جو اہل اللہ ہیں، ان کی مجلس و صحبت اختیار کرنی چاہیے. جس کو علامہ نے بھی کہا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، اور یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ طاعت بیرے. جی ناظرین، جیسا کہ ہمارے دونوں معزز مہمانان گرامی نے ہمیں بتایا کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک دوسرے سے حسد سے بچو، کسی سے بغض نہ رکھو اور تجسس میں مبتلا نہ ہو. پروگرام ابھی جاری رہے گا. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ حسب روایت ہمارا آخری سوال اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ہوتا ہے. جناب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آج کی نوجوان نسل کو حسد کی بیماری سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ جیسا کہ پہلے بھی ہمارے مفتی صاحب نے، آپ نے، ہم نے مل کے اس پہ مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے. تو نوجوان نسل جو ہے یہ پیدا ہوتے ہی نوجوان نہیں ہوتے، بلکہ یہ ماں کی گود سے، باپ کے آنگن سے، ایک گھر کے ماحول سے، بہن بھائیوں کی مجلس و صحبت سے، پھر وہ ایک تعلیمی ادارے میں جاتا ہے، وہاں اساتذہ کی مجلس و صحبت میں رہتا ہے، پھر وہ مرحلے طے کرتا ہوا جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے. تو کسی دانشور نے کہا تھا کہ بچے کے پیدا ہونے سے 21 سال پہلے اس کی تربیت کرو. انہوں نے کہا جناب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو تربیت؟ فرمایا اس کی ماں کی تربیت کرو، کیونکہ ماں کی آغوش بچے کی پہلی درسگاہ ہے. اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے صحیح سیاستہ کی، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ 4 وجہ سے عورت سے شادی کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے حسن و جمال کتنا ہے. بعض دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال اسباب اور جیز وغیرہ جو مالی وہ کتنا ہے. بعض دیکھتے ہیں کہ اس کا خاندان کتنا اونچا ہے، جسے میری بھی شان کو 4 چاند لگیں. اور چوتھے نمبر پہ اس کی سیرت اور کردار کو دیکھتے ہیں. اے ابو ہریرہ، تجھے تیری ماں روئے، اگر تو نے بیاہ کرنا ہو، شادی کرنی ہو، تو نہ اس کا ظاہری حسن و جمال دیکھو، نہ اس کا مال اسباب دیکھو، نہ اونچا خاندان دیکھو، اور نہ کوئی اور ایسی، اگر دیکھنا ہے تو اس کی سیرت اور کردار کو دیکھو. ماشاءاللہ. جو تیری اولاد کی، تیرے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کر سکے.
آپ نے انگریزی لٹریچر پڑھی تو مجھے بھی وہ انگریزی کی بات یاد آ گئی، شیکسپیئر کی غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا. تو وہ ڈرامٹسٹ بھی تھا، رائٹر بھی تھا، پوئٹ بھی تھا، بڑا اس کا ایک سٹیٹس ہے شیکسپیئر کا. تو ایک بڑا اس کا ہٹ ہوا ڈرامہ. تو کسی خاتون نے کہا جو فزیکلی بڑی گریسفل تھی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا بی بی تمہیں بیٹھے بیٹھے کیسے شوق ہے؟ تو اس نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ کیونکہ وہ رنگ اس کا اٹریکٹیو نہیں تھا، اس کی جو کمپلیکشن ہے شیکسپیئر کی وہ بہت پرکشش نہیں تھی، لیکن قلم میں زور تھا، اداکاری میں زور تھا. تو اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو اولاد ہوگی وہ تمہاری طرح دانشور ہوگی، میری طرح خوبصورت ہوگی، اور کیا آپ کی بلے بلے ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا بی بی اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ ہماری اولاد جو ہے اس کی عقل تمہاری طرح ہوئی اور شکل میری طرح ہوئی تو پھر کیا بنے گا. تو لہٰذا جو عورت ہے، دیکھو سرکار نے عورت کا پھر مرد کا بھی ذکر کیا کہ رشتہ ڈھونڈنے جا رہے ہو، لڑکے میں دو چیزیں دیکھو. پہلے نمبر پہ اس کی سیرت اور کردار دیکھو، اور دوسرے نمبر پہ اس کا روزگار دیکھو، سورس آف انکم کیا ہے. تو یہ پہلی سیڑھیاں. بچہ بیچارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایک کیس آ گیا، ایک بزرگ نے نوجوان کو پکڑا ہوا تھا، جی اس کو پکڑ لے، اسے جیل میں بند کرے، اسے کوڑے مارے، لتر مارے، میری طرف سے جہاں مرضی پھینک دیں. یہ جوان ہو گیا، میری نہ خدمت کرتا ہے، نہ کوئی مجھے پیسہ دلا دیتا ہے، نہ کوئی کمائی کرتا. تو آپ نے فرمایا کہ بھی بات یہ ہے کہ پہلے اس بچے کو کچھ حقوق تھے، اگر تم نے وہ پورے کیے ہیں اور اب یہ تمہارے حقوق پورے نہیں کر رہا تو یقیناً میں اس کو سرزنش بھی ہوگی، سزا بھی ملے گی قانون کے مطابق. اس نے کہا جی میرا کیا فرض تھا، اس بچے کے کیا حقوق تھے. آپ نے فرمایا پہلا تیرا حق یہ تھا کہ اس بچے کو نیک اور صالح ماں مہیا کرتا. دوسرا اس کا حق یہ تھا اس کا اچھا نام رکھتا. تیسرا اس کا حق یہ تھا اس کو ضروری تعلیم و تربیت دیتا. اس نے کہا جناب آپ کیا بات کریں، میں تو لونڈی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، وہ تو خود نوکرانی تھی، وہ تو بیچاری کا اپنا سٹیٹس کوئی، میری کیا اس نے تربیت کرنی. نام ایسا مکروہ رکھا ہے، لوگ اس نام سے بلاتے ہیں، مجھے خود اپنے سے گھن آتی ہے، احساس کمتری ہوتا ہے. تعلیم و تربیت اس نے بالکل کسی مجھے ادارے میں کسی جگہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آگے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کوڑا لہرایا، اے لڑکے کہ تو کہے تو تیرے باپ کے خلاف میں مقدمہ کروں، اس نے تیرا کوئی حق ادا نہیں کیا، تجھے معاشرے کے لیے اس نے بوجھ بنا دی، اب اپنے حقوق کا مطالبہ کر. تو پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان ماں باپ یہ ڈیوٹی دیں، یہ اساتذہ یہ ڈیوٹی دیں. ہم پہلے ہی قدم میں آگے چڑھ دوڑتے ہیں. کسی ماہر تعلیم نے کہا تھا کہ اگر 10 سال جو 10ویں جماعت پاس بچہ ہے اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس کے استاد کا ہاتھ کاٹ دو. ان کا جناب اس بیچارے نے کیا قصور کیا، 10 سال پڑھاتا رہا، وہ کیا پڑھاتا رہا، اس کو یہی نہیں بتا سکا کہ چوری نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی، بالکل حسد سے بچنا ہے، فلاں فلاں برے کاموں سے بچنا ہے. وہ ایک بزرگ تھے نا، وہ انہوں نے دیکھا کہ کسی بندے کو اس نے چوری کی تھی، غلط کام کیا تھا، اس کا منہ کالا کر کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال کے گدھے پہ بٹھا کے اس کو لے جا رہے تھے اور اس کو اینٹیں روڑے بھی لوگ مار رہے. تو وہ بزرگ وہاں سے گزرے، دیکھ کے نا چیخنا شروع کر گئے، رونے رو رو کے لیٹ گئے اور حال سے بے حال ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، روڑا اس کو لگتا ہے، آہیں اور چیخیں آپ بھی نکل رہی ہیں. اس نے کہا کہ یہ میرا قصور ہے، یہ میری وجہ سے یہ آدمی جو ہے اس کا منہ کالا ہوا ہے، اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ہے اور اس کو گدھے پہ بٹھا کے جو ہے اس کو اینٹیں ماری جا رہی ہیں، تو اعلانت کیا جائے یہ میری غلطی ہے، میں عالم دین، میں بزرگ ہوں، میں اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں نبھا سکتا. اگر میں نے ممبر پہ بیٹھ کے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے صحیح رہنمائی دی ہوتی، اللہ رسول اور الہیت کے جذبے دیے ہوتے، میں نے تبلیغ صحیح کی ہوتی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن کا حق ادا کیا ہوتا، آج اس کا منہ کالا نہ ہوتا، بلکہ اس کی عزت دی جاتی، اس کو احترام دیا جاتا، معاشرے کا مفید رکن ہوتا. تو یقیناً نوجوانوں کے اندر بڑی جو کمیاں ہیں، والدین بھی ڈیوٹی دیں، اساتذہ بھی دیں، علماء بھی، مشائخ بھی، اور پلس جو ہے
اس میں ہمارے حکمران جو ہیں وہ ایسے قوانین بنائیں، ان کی بروزگاری کا علاج کریں، ان کی محرومیوں کا علاج کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نوجوان یہاں پہ مفتی صاحب آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ کی رائے میں کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو اس سے دور رکھا جا سکے؟ پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈال دی ہے، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ نوجوان نسل کو حسد سے اچھی صحبت میں لا کر بھی بچایا جا سکتا ہے، یعنی اچھی صحبت اگر ان کو میسر آئے گی، پھر ماں کی گود سے لے کر پھر آگے اساتذہ کا اس میں بڑا اہم کردار ہے، جیسا کہ انہوں نے روشنی ڈال دی ہے، اور پھر ہم ان کو یعنی حسد کے نقصانات اور حسد سے بچنے کے فوائد بیان کر، جیسا کہ ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جو میرے ذہن میں آئی ہے کہ عبداللہ ابن عمر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ میں سے کسی نے اگر جنتی شخص دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی آئے اور انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور چلے گئے۔ دوسرے دن پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اگر جنتی شخص دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ وہی انصاری صحابی آئے اور نماز پڑھی اور چلے گئے۔ تیسرے دن پھر اسی طرح۔ تو عبداللہ ابن عمر کے دل میں بڑا تجسس ہوا کہ یہ شخصیت بڑی جو ہے نا ناز والی ہے اور بڑی ہی خوش قسمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، آیا میں دیکھتا ہوں کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ تو وہ ان کے پیچھے چل پڑے، راستے میں ملاقات ہوئی، کہا کہ میرا والدین سے تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا ہے تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ جب عبداللہ ابن عمر ان کے ساتھ چلے گئے تو گھر میں رہے، تو وہ 3 دن تک، یعنی حدیث مبارکہ میں آتے 3 دن تک ان کے ساتھ رہے، اور وہ اپنی روزمرہ معمول کے مطابق نماز پڑھتے اور مسجد میں آتے جاتے، کوئی لمبی عبادت نہیں کیے کرتے، نہ ہی رات کو نماز کے لیے اٹھتے۔ تو تیسرے دن کے بعد عبداللہ ابن عمر کے بارے یعنی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، اور انہوں نے ظاہر بھی کر دی کہ کہا میں اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ میرا والدین سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، بلکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، وہ کون سا عمل ہے۔ تو میں نے تو آپ کو معمولات کی عبادت دیکھی ہے، کوئی لمبی ریاضت، لمبی عبادت کوئی بھی نہیں دیکھی، تو وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ تو وہ انصاری صحابی نے بڑا خوبصورت جواب، انہوں نے کہا جی میں تو اپنی یہی نماز پڑھتا ہوں، یہی اعمال کرتا ہوں۔ ہاں، تو جب وہ عبداللہ بن عمر جانے لگے تو انہوں نے رو کر کہا ہاں میرا ایک عمل ہے کہ میں دوسروں کا بھلا سوچتا ہوں اور اپنا دل کو پاک رکھتا ہوں، اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں۔ یعنی یہ وہ واقعات ہیں جن کو ہم بیان کر کے نوجوانوں کو حسد سے دور رکھا جا سکتا ہے، اور یہ بتایا جا سکتا ہے کہ حاسد جو ہوتا ہے وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنی ذات کا نقصان کرتا ہے۔ وقت کم ہے، پروفیسر صاحب نے بڑی لمبی روشنی اس پہ ڈال دی ہے، اس پہ بے شمار واقعات موجود ہیں کہ وہ بات صرف اتنی ہے، اور ڈاکٹر اقبال نے بڑا خوب کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر ہم عمل کی طرف آئیں گے تو پھر ہم کامیاب ہیں، اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر کچھ نہیں۔ ناظرین، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو جنت میں سب سے پہلے شیطان نے آدم علیہ السلام سے کیا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں بھی وہ سب سے پہلا گناہ حسد ہی ہے جو قابیل نے حابیل سے کیا۔ حسد شاید انسانی رویوں کے بہت قریب ہے، سو اسی لیے اسلام اس سے سختی سے منع کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو حسد کے اس مرض سے آزاد رکھے اور ہمیں اپنے کرم کی عطاؤں میں رکھے۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اور آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر واضح ہے۔ آپ آج کے منتخب شدہ کلام سے محظوظ ہوں، اور ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیغ فساں، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, فریب سود و زیاں, فریب سود و زیاں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں, صنم کدا ہے جہاں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گماں, بتان وہم و گماں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں, خودی کا سر نہاں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں, خودی ہے تیغ فساں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.